बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ लाउंज में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। उस रोज़ जबकि सूर फोंका जाएगा, वो सब जो आसमानों और ज़मीन में हैं घबरा जाएंगे, सवाए उन लोगों के जिन्हें अल्लाह उस घबराहट से बचाना चाहेगा, और सब के सब उस अल्लाह के आगे आजिज़ी के साथ दबे झुके हाजिर हो जाएंगे। सूरा अन-नमल की आयत का तर्जुमा पेश किया गया, जिसमें क़यामत के हवाले से ज़िक्र है। अल्लाह ताला मुझे और आपको क़यामत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उस दिन की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जब आमाल का हिसाब किताब होगा और हमें अच्छे अमाल करने वाला बना दे। आज पीर है 27 शबानुल मुअज़्ज़म 1436 हिजरी 15 जून सन 2015 है। मौजूद मेहमान डिप्टी एडिटर रोज़नामा नवाए वक्त जनाब मोहतरम सईद आसिफ साहब तशरीफ़ फरमा है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। और बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त टुडे की जानिब। नाज़रीन, आज की बहुत अहम खबर है और वो है NGOs के हवाले से आज की लीड स्टोरी है। नवाए वक्त की ज़िनत बनी है कि अमरीकी NGO सेव द चिल्ड्रन पर पाबंदी उठा ली गई, दफ्तर दोबारा खोलने की इजाज़त। मजाज अथॉरिटी ने सेव द चिल्ड्रन का दफ्तर बंद करने के हवाले से पहले से जारी नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आइंदा हुक्मनामे तक अमरीकी NGO पाकिस्तान में ऑपरेशन जारी रख सकती है। हंगामी नोटिफिकेशन जारी, कॉपियां पुलिस और मुतल्लिका हुकाम को भी भेज दी। पाबंदी उठाने का ये फैसला अमरीका और दीगर डोनर्स के दबाव पर किया गया है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला ने 48 घंटों में इजलास तलब कर लिया। फैसले का खैर मकदम करते हैं तर्जुमान सेव द चिल्ड्रन। NGO बलोचिस्तान खैबर पीक से अमला बुलाने पर भी रजामंद हो गई है। और इसी अहम खबर के हवाले से हम तजिया लेंगे मोहतरम सईद आसिफ साहब से। सईद आसिफ साहब, 9/11 के बाद हमने देखा कि उस वक्त एक फ़ोन कॉल पर पूरी पाकिस्तानी कौम को अमेरिका का गुलाम बना दिया गया था, और आज भी आप समझते हैं कि अमेरिका का इतना दबाव मौजूद है कि हम अपने ही किए गए फैसले और ऐसी NGOs जो कि हमारे मुल्क के मुफादात के ख़िलाफ़ काम कर रही हों, एक बार फिर अमरीकी दबाव पर दोबारा कहते हैं कि ठीक है उनके एजेंट्स यहाँ पर काम करें, और अमेरिका के एजेंटों को खुली इजाज़त है पाकिस्तान में काम करने की। क्या कहते हैं इस पर आप? वो असलम कोर्सी का शेर है कि दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने घर के सेहन को रास्ता बना लिया। बिल्कुल सही। तो हमारा तो ये खस्ता किया गया जो ये वतन अजीज़ है, इसके सेहन को हर ऐरे गहरे ने रास्ता बनाया हुआ है। जो चाहता है हम चौराहे पे बैठे हुए हैं, जो चाहता है आके हमें लाते घोंसे थप्पड़ रसीद करके चला जाता है, क्योंकि हमने एहतजाज तो करना नहीं, रेजिस्ट तो हमने करना नहीं। बिल्कुल सही। तो ये अलमिया है हमारा। मेरा ख्याल है अगर कम से कम अल्फाज में भी अगर कहा जाए, चौधरी निसार अली साहब ने जिस तरह बड़े दबंग लहजे में, और उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो बड़े यानी कि मैन ऑफ वर्ड्स हैं, जो कहते हैं उस पर डटे रहते हैं, तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए एक मिसाल है। अगर हाँ, टेस्ट केस भी और मिसाल भी है कि अगर उन्हें कुछ सुबकी उठाना पड़ी है, एक अच्छे फैसले जो मुल्क के मुफाद में उन्होंने फैसला किया, उसमें अगर उन्हें सुबकी उठाना पड़ी, ये मुल्क की सुबकी है, तो मेरा ख्याल है उन्हें कम से कम इस्तीफ़ा ज़रूर देना चाहिए। अब ये कोई रिवायत वाली बात नहीं है, कहते हैं कि मैं क्यों इस्तीफ़ा दूँ, किसी भी इशू पर अगर कोई बात हो जाए तो हुकूमती लोग कहते हैं कि मैं क्यों इस्तीफ़ा दूँ। क्या ये डायरेक्ट मेरे से मंसूब है ये मामला? मेरा ख्याल है ये मामला तो डायरेक्ट चौधरी निसार साहब से मंसूब है। और इसके सबूत भी मौजूद हैं किस तरह से पाकिस्तान हुक्मरानों की, पाकिस्तान के इवन के GHQ तक की जासूसी की जाती थी इन NGOs के जरिए से। और रहमान मलिक साहब जो जी, यकीनी बात है ना, वो जिस तरह मैंने वो पहले एक नक्शा बयान किया है इस वतन अजीज़ की बेबसी का, तो उस के नाते आपने भी 9/11 के हवाले से जो बात की, मुशर्रफ ने एक टेलीफोन ने कॉल पे पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया अमेरिका के पास। तो ये नहीं सिर्फ ये थ्रेट थी कि आपको पत्थर के ज़माने की तरफ लौटा देगी, तो उसके बाद जो इक़दाम हुए प्रैक्टिकली लौटाया तो गया पत्थर के ज़माने की तरफ ना पाकिस्तान को। सही। जो कुछ 9/11 के बाद जो हमारा शुरू हुआ है दहशतगर्दी की जंग, अगर हम स्टैंड ले लेते तो शायद इतना कुछ ना झुकते, तो कम से कम हम अपने आप को एक खुद मुख्तार कौम तो कह सकते। हाँ, अपनी आबरू तो रहती ना। तो यही मामला है। अब इसमें देखिए ये जो NGOs हैं जो बैरूनी फंडिंग पर उनके जिनसे फंडिंग लेती है, ज़ाहिर उनके एजेंडे पर ही काम करती है ना। यहाँ हायर किए होते हैं उन्होंने लोग उनके, इसमें तो यहाँ
یہ جو سیو دی چلڈرن ہے اس میں تو ان کے ہی لوگ یہاں کام کر رہے تھے. یہاں سے بھی کچھ لوگوں کو ہائر کیا تھا انہوں نے, شکیل افریدی جیسے کچھ لوگوں کو, لیکن ان کے اپنے لوگ بھی. شکیل افریدی وہی ہے جو ایبٹ آباد آپریشن کے ذمہ دار ہے, جس سے غداری کی تھی ظاہر ہے پاکستان کے غداری ساتھ, کی تھی جس نے, اور نام رکھا جاتا ہے سیو دی چلڈرن. سیو دی مطلب چلڈرن یہ میرے خیال میں پاکستانی بچوں کے لیے نہیں ہے, امریکی بچوں کے لیے, کہ ان کے بچوں کو تحفظ ہاں کرنا ظاہر ہے, ہے, ان کے ظاہر جنوں کو پاکستان ہے, بھیج کر. وہ تو ظاہر ہے ان کا تو ایک ماٹو ہے نا. اوباما صاحب نے جب تقریر فرمائی تھی, وہ اتفاق ہوا مجھے بھی سننے کا, جب اسامہ کے خلاف آپریشن ہوا اس کے فوراً بعد صبح کی نماز کے بعد وہ جلوہ گر ہوئے. تو ہمارا اس وقت ٹائم صبح فجر کے بعد کا تھا جی, جب وہ اوباما صاحب, تو وہ بڑا کریڈٹ لے رہے تھے اس واقعے کو کہ ہم نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے یہ کیا. کاش اتنی غیرت کا مادہ ہمارے حکمران طبقات میں بھی پیدا ہو جائے کہ وہ اس ملک کی, اس دھرتی کی تحفظ کے لیے, اس کی آبرو کی حفاظت کے لیے, اس کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ویسے ہی سٹیپ لے سکے, ویسے ہی کم از کم سوچ کا مظاہرہ کر سکے جس سوچ کا اوباما صاحب. صحیح صاحب, اس مرتبہ جو فون آیا ہوگا وہ کس کو آیا ہوگا سیو دی چلڈرن کو دوبارہ فعال کروانے کے لیے, کام شروع کرنے کے لیے کس لیول پر پریشر ڈالا گیا؟ کیا پریشر ہے؟ میں اس میں میں شاید نہیں پڑھنا چاہیے اس بحث میں کہ چودھری نثار کو فون آیا ہوگا اور انہوں نے اپنا سٹیپ واپس لیا. میرا خیال ایسا نہیں ہوا ہوگا. اب میاں نواز شریف صاحب بڑا کریڈٹ لیتے ہیں ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے کہ انہیں اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے کلنٹن, انہوں نے ٹیلی فون کر کے پہلے تھریٹ بھی کیا, اس کے بعد ترغیبات بھی دی اور یہ بھی کہا کہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں ہم کوئی 5-6 ارب ڈالر دے دیتے ہیں اور آپ دھماکے نہ کریں. لیکن وہ اس ٹیلی فون کال پہ یعنی کمپیئر کرتے ہیں مشرف کی اور اس کی. یہ جو معاملہ ہے اب اس این جی او والا, یہ کس کو ٹیلی فون کال آئی سمجھنے والی بات ہے. ظاہر ہے کسی چودھری نثار سے اوپر کے کسی آدمی کو ٹیلی فون کال آئی ہوگی نا حکومت میں سے. پرائم منسٹر صاحب کو یہی ہوگی, ہم نام لے لیتے ہیں, یقینی بات ہے. نواز شریف صاحب کو یقین, میں کیوں اس کا ریفرنس کیوں دے رہا ہوں, میں اس لیے میں ریفرنس دے رہا ہوں نا کہ ایک وہ پوزیشن تھی جس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ کلنٹن صاحب نے مجھے ٹیلی فون کال کی لیکن میں مرعوب نہیں ہوا, میں نے ملکی مفادات کو سامنے رکھا اور دھماکے کیے. ٹھیک ہے نا. ایک یہ چھوٹا سا معاملہ ہے, ہمارے لیے تو چھوٹا سا معاملہ ہی ہے نا. ایک این جی او آئی ہے یہاں اس ملک کا بیڑا غرق کرنے, اس ملک کی سالمیت کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے, اور جس کے دفاتر بلوچستان کے اندر بھی ہیں, اور ہمارے وزیر داخلہ نے ایک جائز قانونی سٹیپ لیا ہے, اس پر پابندی عائد کی. اس کے بعد دوسری اور کون سی این جی او پر آپ پابندی عائد کرنے کی پوزیشن میں؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر تو وزیر داخلہ صاحب واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں تو پھر انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے اور پھر پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی اس معاملے میں. بالکل قوم ان کے ساتھ ہوگی. اور دیکھیے یعنی میں نے ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہے چودھری نثار صاحب کی بھی, مجھے کچھ درمندی کا نظر آیا تھا کہ شاید ان میں ہے, جس لہجے میں, جس انداز میں انہوں نے کھوج لگا کے جو این جی اوز یہاں کام کر رہی ہیں ایک ڈیٹا پیش کر رہے تھے, تو اس کی روشنی میں یہ ایک یعنی کہ مثال تھی یہ سیو دی چلڈرن والی. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ خرابی کا باعث بن رہی ہوں دوسری این جی اوز ملکی مفادات کے حوالے سے. اب ریمنڈ ڈیوس کا قصہ بھی تو دیکھ لیں, کیسے اس نے اکھاڑ پچھاڑ کی یہاں, کس طرح روندا اس دھرتی کو, یہاں 4 بندوں کو قتل کیا اور بڑے یعنی کہ تم تراک سے وہ اسے پاکستان کے قانون سے, عدالتوں سے چھڑوا کے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اور پنجاب حکومت نے بڑا فخر کیا تھا کہ ہم نے یہ معاملہ حل کروا دیا. ان کی سٹیٹمنٹ ابھی بھی ریکارڈ پر ہے, ہم بھولے نہیں ہیں. ہم نے تو خیر اس وقت بھی بہت سٹینڈ, کم از کم میں نے تو میرے خیال کو 5-6 کالم لکھے تھے اس ایشو پہ. تو بہرحال کمپرومائز, اس ایشو کو ہم کیا کہیں, اس کو ہم کمپرومائز کہیں, اس کو ہم مفاہمت کا نام دیں, منافقت کا نام دیں, یا پھر بزدلی کا نام دیں؟ اس کو کوئی بھی نام دیکھ سکتے ہیں. اب آپ نے جو آخری لفظ بولا میرے خیال وہ زیادہ مناسب ہے, بزدلی والی بات زیادہ مناسب ہے. تو ہمیں بہرحال ملک اور قوم کے مفادات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں, جتنے تھریٹس درپیش ہے پاکستان کی سالمیت کو ملک کے باہر سے, خاص طور پہ انڈیا جس طرح اگریسونیس کا مظاہرہ کر رہے, اگر ایسی کمزوریاں نظر آئیں گی, ایسی کمزوریوں کی تو وہ تلاش میں رہتے ہیں. اس طرح کے حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے کہ جو اعلیٰ شخصیات ہیں انہیں مری کا دورہ کرنے سے روکا گیا ہے اور اس طرح کے دیگر علاقوں کا دورہ کرنے سے روکا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر را کے ایجنٹس موجود ہو سکتے ہیں.
را، موساد، خاد، امریکی CIA، یہ سب کے سب پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے مختلف شکلوں میں موجود ہیں پاکستان کے اندر. اور جب پرویز مشرف کے دور کی ذکر اگر ہم کریں تو اس دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے امریکی ایجنٹوں کو پاکستان آنے کی کلم کھلا مادر پدر آزادی دی گئی تھی. ایئرپورٹس پر ان کے لیے الگ سے راستے بنا دیے گئے تھے، بغیر چیکنگ کے ان کا سامان آتا تھا، گاڑیوں میں لوڈ ہوتا تھا، بختر بند گاڑیاں ہوتی تھی اور کنٹینرز ہوتے تھے، وہ سیدھا امریکی کونسلیٹس یا امریکی سفارت خانے جاتے تھے. اور امریکی سفارت خانے کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ منی پینٹاگون اسلام آباد میں بنا رہا ہے. تو جب اتنا زیادہ وہاں پر بغیر چیک اینڈ بیلنس کے ان کے سفارتکار پاکستان میں گھومتے ہیں تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ جاسوسی نہیں کرتے ہوں گے GHQ کی، وہ جاسوسی نہیں کرتے ہوں گے کابینہ کے اجلاس کی، وہ جاسوسی نہیں کرتے ہوں گے ہمارے ایٹمی پروگرام کے لیے یا اور ہم سینسٹیو ایشوز کی؟ مرحوم مجید نظامی ایک ٹرم استعمال کیا کرتے تھے، ہنودو یہودو نصارہ، جی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے مسلم امہ کے خلاف. اور جب مسلم امہ کے خلاف گٹھ جوڑ کی بات ہوتی ہے تو اس میں زیادہ ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ پاکستان ہوتا ہے، کہ اسے علامت سمجھا جاتا ہے. ایک ایٹمی اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت ہونے کے ناطے اسے مسلم امہ کے اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو یہ گٹھ جوڑ جو ہے یہ بیسیکلی پاکستان کے خلاف ہے. اسی گٹھ جوڑ کی آپ کہہ لیں یہ ساری کارستانیاں، اسی گٹھ جوڑ کے یہ سارے معاملات جو یعنی کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف جس طرح سازشوں کے جال بچھائے جاتے ہیں، اس میں ظاہر حنود جب ہم کہیں گے تو وہ انڈیا آئے گا، تو یہود جب کہیں گے تو وہ سارا صہیونی جو ہے اسرائیل، وہ سارے آ جاتے ہیں. تو یہ جو یعنی کہ غیر مسلم جو قوتیں ہیں، یہ جو اسلام کے یعنی کہ اس کے نشاط ثانیہ کے درپے ہیں اور اس ناطے سے پھر پاکستان کی سالمیت کے درپے ہیں، تو اس گٹھ جوڑ کا میرا خیال ہے ادراک کرنا چاہیے ہماری سیاسی عسکری قیادتوں کو. بیٹھنا چاہیے، ساتھ جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اگر اس وقت ملک کی سالمیت خطرات کی زد میں ہے تو کیسے بچانا ہے ملک کو. ٹھیک ہے نا، قومی مفادات تو ہمیں ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے، پیش نظر رہنا چاہیے. اولین ترجیح ملک کی سالمیت ہی ہے. ملک ہے تو یہاں ان کا کاروبار سیاست چل رہا ہے، حکمرانیاں چل رہی ہیں، جاگیریں ان کی ہیں، جو بھی عیاشی ہیں یہ اس ملک کی اس دھرتی کی وجہ سے ہی ہے نا. یہ دھرتی اگر نہیں رہے گی، جی ظاہر ہے سب جی سارا من و سلوہ جو ہے اس دھرتی کی وجہ سے ہی ان کی آنگنوں میں جاتا ہے نا. تو میرا خیال ہے اس ناطے سے بھی انہیں ملک کے تحفظ کی، اس دھرتی کی سلامتی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو ڈیسیژن ہے سیو دی چلڈرن کا، آپ یہ سیاسی قیادت کا ڈیسیژن ہے، فوج کس طرح سے دیکھ رہے اس تمام معاملات؟ دیکھیے فوج کا تو میرا خیال شروع دن سے جب یہ اسامہ کے خلاف آپریشن ہوا تھا اس دن سے فوج کا ایک واضح سٹینڈ ہے کہ یہ سارے معاملات، بے شک اسامہ کے حوالے سے امریکہ نے جو بھی پراپیگنڈا کیا اس کے پیچھے بھی بڑی کہانیاں ہیں، وہ کس کا یعنی کہ یہاں پلانٹڈ تھا وہ، اور اس کے حوالے سے پھر جو افتاد پاکستان پہ ٹوٹی وہ الگ ایشو ہے. ہمیں ظاہر مشکلات کا سامنا اس کی وجہ سے ہی کرنا پڑا نا. تو یہ آپریشن میں بے شک یعنی کہ ایک جسٹیفیکیشن امریکہ کی طرف سے یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا جو ایک بڑا وہ تھا مرکز اس کو ہٹ کر کے اس کو منظر سے ہٹایا ہے. یہ کریڈٹ ظاہر ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور زرداری صاحب نے تو باقاعدہ نیو یارک ٹائم میں آرٹیکل لکھا تھا اس واقعے چھپ گیا تھا یہ ایک دن پہلے چھپ گیا تھا. اور حسین حقانی ابھی تک پاکستان واپس نہیں آ سکے، انہیں لانے کے لیے کوئی متحرک بھی نہیں ہوتا. پاکستان کے ساتھ کیا کر گئے، کس طرح سے وہ کھیل گئے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن ان کو کوئی یہی بات ہے نا. تو اس وقت یعنی کہ پیپلز پارٹی کے حکمران یہ باقاعدہ کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈال رہے تھے کہ یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی، امریکہ اور پاکستان کی جوائنٹ ایفرٹ تھی. لیکن بعد میں کیا عقدہ کھلا کہ امریکہ نے تو یہاں بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی اس آپریشن کی. خود اس نے یعنی کہ ایک پاکستان یہ سیدھا اٹیک تھا
پاکستان کی سلامتی پر۔ غدار ہمارے ملک کے اندر ہی موجود تھے، ظاہر ہے، انفارمیشن ایک ابھی صحافی کی کتاب بھی آئی ہے، اس میں انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں۔ غدار میر جعفر میر صادق موجود ہیں اس دھرتی کے اندر ہی، اور وہ شکیل آفریدی جیسے لوگ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنے کے لیے۔ اب اس تمام تر صورتحال میں اگر ہم دیکھیں، بھارت تو ہمارا ازلی دشمن ہے ہی، لیکن امریکہ ہمارا آپ سمجھتے ہیں مناسب ترین دوست ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کے خیال نہیں رکھا، اس کے خلاف ہی کام کیا ہے۔ ظاہر وہ ہنود و یہود و نصارہ والی جو بات ہے وہ اسی لیے تو ہے، ان سب کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ ہمارے سلامتی کے خلاف ہی گٹھ جوڑ ہے نا۔ اس میں ہم کیٹیگرائز یعنی کہ ان کی ترجیحات کے حوالے سے شاید نہ کر پائیں، سارے سب کے انڈیا کے بھی جو نیت اور جو مقاصد پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، وہی نیت اور وہی مقاصد امریکہ کے بھی ہے، وہی مقاصد اسرائیل کے بھی ہے۔ ان کا گٹھ جوڑ ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف۔ یہ صرف ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ ابھی یہ اس این جی او کے حوالے سے کل وہ نجم سیٹھی صاحب اپنے پروگرام میں بڑی چیخو پکار کر رہے تھے، اسی ناطے سے کہ یہ تو بڑی افتاد ٹوٹ پڑے گی، یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ اس یعنی کہ بچوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہمدردی کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ تو بڑی فلاح اور نکی کا کام کرتی ہیں یہ کریں گے، وہی بات ہے۔ ایسے صحافی اس طرح کی تو کریں گے۔ ان کی زبان سے یہ تھا کہ حکومت پاکستان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اس فیصلے پر، یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہوا ہے، یہ جو پابندی والا تھا۔ اور ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد حکومت کا جو ایک ترجمان ہے ایک گروپ، اور اسی کے اوپر جو بات چلتی ہے، حکومت اسی کو فالو کرتی ہے، اس کے کہنے پر مختلف اداروں کے خلاف کارروائی بھی کرتی ہے، شخصیات کے خلاف کارروائی بھی کرتی ہے۔ تو یہ حکومت سمجھتے ہیں کہ آپ جمہوری حکومت ہے، کس طرح سے یہ کام کر رہی ہے؟ یہ فیصلے جمہوریت کی نفی نہیں کرتے اس طرح کے فیصلے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے واقعی۔ اب میاں صاحب کے پچھلے دور حکمرانی کی بات کر رہے ہیں ہم، وہی ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے کہ بڑا کریڈٹ لیا انہوں نے کہ میں نے تو ریجیکٹ کر دیا ان کی ہر آفر کو، ہر تھریٹ کو۔ اس کو کمپیئر کریں آج کے دور کے ساتھ تو یہ دور مجھے مشرف صاحب کی اس ایکٹ سے بھی برا نظر آتا ہے جو انہوں نے اس کی امریکی وزیر دفاع کی ایک ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہو کر پاکستان کی سلامتی جو گروی رکھ دی تھی امریکہ کے ہاتھ میں۔ اب تو اس سے بڑھ کر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب اگر ہم یعنی کہ یہاں ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنے والی این جی اوز پر پابندی عائد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اتنے بے بس ہیں، تو اس سے زیادہ بے بسی اور کیا ہوگی ہمارے لیے؟ برحال بہت سوچنے کا مقام ہے اور انتہائی شرم کا مقام ہے کہ آج ابھی ہمارے اندر وہ غیرت نہیں ہے، خود مختاری نہیں ہے، اور وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے خلاف، ملک کی حاکمیت کے خلاف، نظریہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والے جو اس طرح کے ہمارے دشمن ہیں، جو غدار ہیں، ان کو ہم شٹ اپ کال نہیں دے سکتے، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب آپریشن ضرب عزم کا بہت کریڈٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں سے ملک ترقی کر رہا ہے۔ آپریشن ضرب عزم کا ایک برس فتح کا سال ہے، پر خطر محاذ پر لڑنے والے اپنا آج قوم کے مستقبل پر قربان کر رہے ہیں۔ آپریشن ضرب عزم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے حکومتی عزم کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم قوم اور پاک فوج کو مبارک۔ یقیناً پاک فوج کو جتنا کریڈٹ پیش کیا جائے، ان کے شہداء کو جتنا سلام پیش کیا جائے وہ کم ہے، اور جس طرح سے قربانیاں دے رہی ہے پاک فوج ملک کے ہر محاذ پر، اور موجودہ جو لیڈرشپ ہے پاک فوج کی، جنرل راحیل شریف صاحب جس طرح سے کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے فوج کو لے کر آگے چل رہے ہیں، جس طرح سے وہ ملک کا دفاع کر رہی ہے، یقیناً وہ قابل ستائش ہے۔ بالکل قابل ستائش ہے۔ اس میں دیکھیے اب یہ آپریشن کا آغاز پیپلز پارٹی کے دور حکومت بھی ہوتا، جب وہ صوفی محمد صاحب نے سوات انہوں نے جب علم بغاوت بلند کیا تھا، تو وہ بھی یعنی کہ فوج کے دباؤ پر پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں صوبہ سرحد کی حد تک یہ آمادہ ہوئی تھی۔ پہلے انہوں نے وہاں نظام شریعت لانے کا تجربہ کیا، جو صوفی محمد صاحب نے سیبوٹاج کر دیا تھا، مطالبے ان کے آگے بڑھ گئے تھے۔ تو اس کے بعد وہ آپریشن انہوں نے شروع کیا، آپریشن راہ راست اس کا نام دیا گیا۔ وہ سوات، دیر، چترال، مالاکنڈ کامیاب ہوا، خاصا کامیاب ہوا آپریشن۔ اس کے بعد اس کا ایکسٹینشن جو تھی وہ آپریشن راہ نجات تھا۔ اس آپریشن کی کامیابی کو ایفیکٹو بنانے کے لیے ضروری تھا کہ اس آپریشن کے دوران جو دہشت گرد فرار ہو کے شمالی وزیرستان یا
पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में चले गए थे उनका भी फौरी तौर पर उसी वक्त कला कमा कर दिया जाता। सही। लेकिन हमारी सियासी जो क़यादतें हैं वो मुसलहतों का शिकार रहीं उस वक्त, और फौरी ऑपरेशन ना हो सका, यानी कि उसकी आगे जो है स्टेज जो है उस तक ना जा सके। फिर मियां नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार आया तो ये सोच विचार में पड़ गए और सोच विचार में पड़ गए कि शायद मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामला हल हो जाए। 5-6 महीने इसी में उन्होंने गुजार दिए। फिर वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया। तो 1 साल इन्होंने इस तरह गुजार दिया। लेकिन जब वो गले जान को आए हमारे अस्करी इदारों की, जी। जब इनफ इज़ इनफ वाली बात हुई तो फिर अस्करी क़यादतों ने इन्हें मजबूर किया कि अब ऑपरेशन के सिवा चाराकार नहीं है। जी। सो पिछले साल जून में फिर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया था अफवाज और उस ऑपरेशन के आगाज जिसका पर फिर बाद प्रेस में रिलीज के रस्मी- जरिए से हाँ। ISPR ने ऐलान किया था। जी जी हुकूमत ने उसके उसके बाद बाद ऐलान किया। उसके बाद रस्मी अडॉप्ट किया गया उसको। तो बात यह है कि बहुत कामयाबियाँ तो बहुत हुई हैं इस सारे ऑपरेशन के दौरान। सही। इसके बावजूद अभी तक अगर दहशतगर्दी जारी है, जिसका परसों आर्मी चीफ साहब ने वहाँ जो पासिंग आउट परेड थी उसमें खिताब करते हुए जिक्र भी किया कि अब जो दहशतगर्द है वो ज़्यादा अग्रेसिवनेस के साथ, यानी कि वो रिएक्शन में ज़्यादा अग्रेसिवनेस के साथ शिद्दत आ सकती है, उनका इशारा इस शिद्दत तरफ के था। साथ वो दहशतगर्दी अब कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि ये तनहा अफवाज पाकिस्तान जो है ना इस इंतशार पर काबू नहीं पा सकती, पूरी कौम को यकजहत होना होगा। ये तो हमारा ज़ाहिर है पहले दिन से ये तकाजा है कि पूरी कौम, सारी सियासी और अस्करी क़यादतें यकजहत होकर इस ऑपरेशन में अपना हिस्सा डालेंगी तो ही इसके जो मकासद हैं वो हासिल हो पाएंगे। बिल्कुल सही। इसमें अब बात यह है ये शाम साहब, इस वक्त जो यानी कि एक फ़िज़ा बनी इस ऑपरेशन के हवाले से 1 साल हो गया है, तो नवाज शरीफ साहब ने आज क्रेडिट लिया है, कल अस्करी क़यादतों ने इसका क्रेडिट लिया था। आर्मी चीफ साहब का जो स्टेटमेंट है, फिर अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान का जो कल एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी, तो क्रेडिट तो ज़ाहिर है एक मुल्क को बचाने का है, मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का क्रेडिट है, और इसके लिए ज़ाहिर ज़िम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान की असाकर पाकिस्तान की आइन में मुतय्यन है ज़िम्मेदारी कि उन्होंने मुल्क के दिफा की ज़िम्मेदारी अदा करनी है। राइट। इसमें कोई क्रेडिट या डिसक्रेडिट की बात नहीं है, ये एक ज़िम्मेदारी, एक सबकी फरीज़ा ज़िम्मेदारी है जो अदा करना है उन्होंने। लेकिन बात यह है कि जब वो ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं अज़म के साथ, जोश जज्बे के साथ, उसके नताइज निकलते हैं, तो कौम की तरफ से उन्हें एक जो सताइशी एक जज्बे का इज़हार होता है, तो उससे शायद थोड़ी सी एक गलत फहमी पैदा होती है। उसमें फिर आर्मी चीफ के जो स्टेटमेंट्स हैं, वो जो यानी कि हमारी जो खारजा पॉलिसियाँ हैं, दाखिली पॉलिसियाँ हैं, उनके हवाले से जो स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उससे ये तासर एक मिलता है कि कहीं ये सिस्टम के मुकाबल माजी की तरह जो मामलात होते रहे, तो उसके मुकाबल आने की बात तो नहीं हो रही कहीं। तो इससे फिर जो है ना एक ये जो एक यानी कि अब अभी तक ये कहते हैं कि हम एक पेज पर हैं, ठीक है ना, सिविल हुकूमत जो है और ये सारा मामला जो धरना तहरीक से अब तक जो सामने आया है, तो उसमें इनकी तरफ से तासर तो यही दिया जाता है ना कि हमने जो है ना इनके साथ जो मुक्तदर हल्के हैं इनके साथ अपने को महफूज कर लिया है, इनके साथ मामला तय करके। ठीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक टेंशन जो है, फासला जो है इनके दरमियान, गलत फहमियों पर मबनी हो चाहे या जैसे भी हो, वो अभी तक बरकरार है। मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं कि हमारे जो सिपा सालार हैं उनकी ज़ाहिर है मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में वो बिल्कुल क्रेडिट लें और बूस्ट अप भी करें असाकर पाकिस्तान को, अपने यानी कि फोर्सेस को। लेकिन जब वो बात करते हैं पाकिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से, कश्मीर की पॉलिसी के बारे में, इक़्तिसादी राहदारी के मामले में, अगरचे ये रिलेटेड हैं पाकिस्तान की सालमियत से, लेकिन ये एम्बिट में आते हैं हुक्मरानों की। ठीक। इस पर इनिशिएटिव जो है वो उन्हें लेना है, उन्हें पॉलिसी स्टेटमेंट जारी लेकिन करती है। सईद अगर वो असलम, यहाँ पर पॉलिसी सवाल ये पैदा होता है जी, कि उस पूरे राहदारी की हिफाजत सियासतदान तो नहीं करेंगे। सियासतदानों के बारे में जिस तरह के इंकशाफात हो रहे हैं, कराची में जो कुछ हो रहा है,
جس طرح سے مافیا کی سرپرستی، دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں سیاستدان، تو ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں. کرنا تو پاک فوج نے ہے، حفاظت تو پاک فوج کے جوانوں نے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فراہم کرنی ہے. تو سیاستدانوں کی صفوں میں جب اس طرح کی گندی مچھلیاں ہوں گی تو وہ ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہوں، تو پھر تو کسی نہ کسی کو تو ایکشن لینا پڑے گا. معاف کیجیے، یہ گندی مچھلیاں کس ادارے میں نہیں ہیں. اگر اس پہ بات کرنا شروع ہو جائے گی، پینڈورا باکس کھلے گا تو یہ بات بہت آگے تک جاتی ہے. گندی مچھلیوں سے کوئی ادارہ الا ماشاءاللہ محفوظ نہیں ہے ہمارا. ٹھیک، چاہے ہمارے سیاستدان ہوں، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو. آپ اگر کھنگالنا شروع کریں گے تو سارے آپ فوجی ادوار کا جائزہ لے لیں پھر سارے معاملات کا. تو بات یہ ہے کہ میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ ملک کی سرحدوں کی، ملک کی سالمیت کی، سلامتی کی فکر جو ہے، صرف فکر نہیں، اس کے لیے عملی اقدامات اٹھانا وہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے. یہ آئین میں اس کی ذمہ داری بالکل متعین سے، ہے. اور وہ ٹھیک ہے نا؟ اپنی ذمہ داریاں ہاں، بھی ذمہ داری ٹھیک ہے، قربانیاں دے رہے ہیں، جی، سب سے زیادہ اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں. لیکن اس کو ہم، اس ذمہ داری کو ہم کہیں کہ بس یہی ہے اور کوئی باقی نہیں، اور کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں، نہ کرنی چاہیے، نہ ہونی چاہیے، بس یہی والی و مختار ہے. تو میرے خیال ہے یہ سوچ جو ہے. یہ فرمائیے سعید صاحب، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سیاستدان آپ سمجھتے ہیں کہ ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟ کون ایمانداری سے اپنی ذمہ داری ادا کرے؟ پھر بات وہی بحث والی بات ہو جائے گی نا. اگر ہم بات کریں گے پھر پچھلے ادوار کا فوجی اس وقت جو فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، ایک ملبہ ڈالنے کی، وہ جنرل حمید گل صاحب کا بھی بیان آ گیا. اسی طرح جن کے ذہنوں میں یہ باتیں ابھی تک موجود ہیں، اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اس میں. میں نہیں کہتا کہ یہ مفادات سے ہٹ کر ایسی پرویز باتیں مشرف نے جو غلط کام کیا اس کو ہم کریٹیسائز کر رہے ہیں. ہم نے اس پروگرام کے آغاز پر کہا کہ 9/11 والا فیصلہ غلط تھا، ان کے جو بھی غلط کام تھے ہم کرتے رہے. ماضی میں جو ڈکٹیٹرز آئے ان کے غلط کاموں کے بھی ہم کر رہے ہیں نشاندہیاں. ہم کوئی لیکن ٹھیکیدار بنے سیاستدان جو ہوئے غلط کام کرتے ہیں ان کی نشاندہی بھی اگر کرنا آپ سمجھتے ہیں میری کہ بات سنیں، نشاندہی ہونی چاہیے تاکہ اصلاح ہو سکے؟ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں، ہم اس فورم پہ بیٹھے، ہم نے اس ملک کا کوئی قاعدہ قانون ہے نا، ملک کا آئین ہے، ملک کے قوانین ہے نا، ان کی پاسداری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر کوئی سٹیپ ملک کی آئین کی کسی دفعہ کے منافی ہے تو اس سٹیپ کی یہاں اس فورم پر بیٹھ کر یا کسی اور فورم پر بیٹھ کر ہم کیوں وکالت کریں؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. مطلب آئین کے خلاف ورزی کہاں کہاں ہو رہی ہے، کون کون کر رہا ہے، وہی اس کی نشاندہی فرمائیے. وہی بات ہے نا. یہ ساری باتیں ڈیبیٹیبل ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم یہاں قاعدے قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیں یکجہت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر یعنی کہ ایک فضا بن رہی ہے، ایک یہاں جمہوری میں خود ناقد ہوں یعنی کہ جمہوری حکمرانی کی جو نقائص ہیں اس حوالے سے ہم نقائص کی ہی بات ہونی چاہیے. لیکن اس کو جواز بنا کے ہم یہ کہیں کہ اس کو لپیٹیں، آپ اس کی بساط لپیٹیں. کیا اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ اس کو لپیٹا جائے، یا زرداری صاحب کے بیان کو بنیاد بنا کر ہم یہ مل رہے ہیں؟ اشارے مل رہے ہیں، لپیٹ دیا جائے نظام کو؟ اس وقت اشارے مل رہے ہیں. حمید گل صاحب ایسے نہیں بولے. اس کے بعد آرمی چیف صاحب کی پرسوں کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں بڑے کلیئر کٹ اشارے، جس طرح انہوں نے ملک کی خارجہ پالیسیوں پر بات کی، ملک کی داخلی پالیسیوں پر بات کی، یہ واضح اشارے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نہیں سمجھتے پھر پرائم منسٹر پاکستان کو ایک فل ٹائم وزیر خارجہ نومینیٹ کرنا چاہیے؟ ہمارے وزیر خارجہ ہیں جو بھارت کو جواب دے سکے، ضرور کرنا چاہیے، منہ توڑ سکے، ان کے جواب میں آپ خاموشی نہ اختیار کریں، دیکھیے بات یہ ہے شکار نہ ہو. جو یعنی کہ جو ان کی خامیاں ہیں، جو قباحتیں ہیں، ان کی ہم نشاندہی کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں، انہیں ان سے متقاضی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ وزیر خارجہ نہیں بنایا تو بنائیں آپ. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کو جواز بنا کر کہ انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا، اس لیے یہ سارا سسٹم کا قصور ہے، یہ سارا گند سسٹم کا ہے، یہ سارا گند سیاستدانوں کا ہے. اس کو جواز بنا کے ہم پھر سے سسٹم کی بساط لپیٹنے کی بات کرنا چاہوں گا. صحیح صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سندھ بجٹ کے خلاف متحدہ کی اپیل پر کراچی سمیت کئی شہروں میں ہڑتال، تجارتی مراکز، پیٹرول پمپ بند رہے. پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی کے باعث ٹریفک نہ ہونے کے برابر رہی. دوپہر کے بعد معمولاتی زندگی بحال ہوئے. حیدرآباد، نواب شاہ ٹنڈوال، امیر خاص میں درون سندھ شٹ ڈاؤن رہا. عوام نے بھی نام نہاد بجٹ مسترد کر دیا. الطاف حسین کا یہ بیان ہے. کیا کسی سیاسی جماعت کو یہ زیب دیتا ہے کہ بجٹ کو بنیاد بنا کر آپ سٹرائک کر دیں، ملک کی معیشت کا پہیہ جام کر دیں؟ ابھی تو مکھی بھی نہیں مری تھی اور آپ نے ایک بار پھر نواز شریف صاحب کو چڑھانے کے لیے آپ نے ہڑتال کی کال دے دی. یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ یہ ہڑتال کی کال میں وہ بجٹ کے خلاف تو ریئیکشن ایک رسمی قسم کا ہوتا ہے سارے سیاستدانوں کا، جو افسوسناک صورتحال ہے. حالانکہ اصل احتجاج جو ہے
منظم احتجاج وہ بجٹ کی قباحتوں کے خلاف ہونا چاہیے جو کبھی نہیں ہوا. سب کے مفادات ہوتے ہیں. آج جو اپوزیشن میں ہے کل اس نے حکومت کرنی ہے, اس نے بھی ایسا ہی بجٹ لانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہڑتال ہے یہ تو نواز شریف صاحب جو پرسوں گئے تھے کراچی تشریف لے کر گئے تھے, وہاں انہوں نے جو تقریر کی ایک تقریب میں اور یہ فرمایا کہ یہاں کوئی مکھی بھی نہیں مرتی اور ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں, ایک مثال دی تھی انہوں نے, اور یہ کوئی بری مثال بھی نہیں تھی. تو اس کو الطاف بھائی نے اپنے دماغ میں بٹھایا, اور ان کا کل کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ یعنی کہ نواز شریف صاحب کی اس سے زیادہ وہ تو توہین کرنے میں کوئی کسر چھوڑتے نہیں ہے نا, کسی کی بھی توہین کرنے کسی کو کی بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں. حق سمجھتے ہیں جی, فرض کیا, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ کیا یہی حق پرستی ہے کہ توہین کی جائے قومی اداروں کی, آئین کی, ہاں ظاہر ہے ملک توڑنے کی باتیں کی جائے, ان کے نزدیک پھر یہی حق راہ کو پرستی ہے دعوت دی جائے کہ آ جاؤ اب ہمیں بچاؤ آ کے تم اپنے ایجنٹ بھیجو, پھر راہ اپنے ایجنٹ بھیجتی بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت نہیں آ گیا, ڈی جی رینجرز کے انکشافات ہیں, سب کے سامنے ہیں, کیسز کھلے ہوئے ہیں, اب میں گرفتاریاں ہوئی ہیں, اب کوئی ایکشن لینے کا بھی وقت ہے. یہ وقت تو بہت پہلے کا آیا ہوا ہے, منافقانہ مفاہمت ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ وقت تو بہت پہلے کا آیا ہوا ہے. سانحہ بلدیہ ٹاؤن جو ہوا تھا اس کی جو جے آئی ٹی رپورٹ تھی اس میں بھی ایسے ہی انکشافات تھے نا. بات یہ ہے کہ ابھی تک مصلحتوں و مفادات کے لبادے اوڑھ کر بیٹھی ہوئی ہیں ہماری قیادتیں, چاہے یہ وفاقی حکمران ہیں یا وہاں کے صوبائی حکمران ہیں, ابھی تک وہی یعنی کہ مفادات کی جو سیاست ہے اس کی کار فرمائیاں ابھی چل رہی ہیں. ورنہ تو حالات متقاضی تھے, جس طرح پوائنٹ آؤٹ شروع دن سے ہو گیا تھا کراچی کے حالات کے حوالے سے, وہاں کون کیا کر رہے ہیں, تو اس کے بعد میرے خیال ہے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی چاہیے تھی ان کی سرکوبی کے لیے. سیدار صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ کیا کراچی کے علاوہ پورے پاکستان میں بھی ہڑتالیں ہوئی ہیں, اور اتنی زیادہ تعداد میں ہوئی ہیں کہ ملک کی معیشت کا پہیہ ہی بیٹھ جائے, ایک ہڑتال ہوتی ہے تو اربوں روپے کا لاس ہو جاتا ہے, اور یہ سیاسی جماعتیں فخر محسوس کرتی ہیں کہ ہم نے دیکھو کراچی بند کرا دیا, ہم نے سندھ بند کرا دیا, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو حق پرست ہیں اور ہم تو عوام کی حق پرستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. یہ کس طرح کے عوام کے حقوق کے لیے یہ تو ہمارا سیاسی کلچر بن گیا ہے نا. اب ہڑتالوں والی جو بات کر رہے ہیں آپ, یہ دھرنا تحریک آپ دیکھ لیں, 2 مہینے کیا ہوا, یہ ملک کا کیا بیڑا غرق ہوا تھا, ٹھیک ہے. جی ظاہر ہے, میرا خیال ہے اس کلچر سے ملک کے سسٹم کو نجات دلانی چاہیے. دھمکیاں ان بزنس کمیونٹی کو دی جا رہی ہیں کہ ہم ان کے نام پتہ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا, ان کے لسٹیں بنا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے ان کو, جو کراچی میں اپنا بزنس لگا رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں, پاکستان کی معیشت میں اپنا اہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آپ انہی کو دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ انڈائریکٹ کی بات کریں, وہ تو ڈائریکٹ دھمکیاں دینے سے باہر نہیں آتے, وہ تو نام لے کر کہتے ہیں فلاں, ان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ کے لیے یہ بوری تیار ہے, آپ کے لیے یہ معاملہ ہے. تو کیا ہے اس میں, میرا خیال ہے اس کے لیے جو ہے نا سوچنا چاہیے. تو آپ بحث ہو رہی ہے سندھ کے اندر گورنر راج کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر وہاں پر تبدیل ہونا چاہیے, اور موجودہ حکومت اگر صحیح کام نہیں کر رہی تو اس طرح کا کوئی ڈیسیژن لیا جانا چاہیے؟ آپ کا ابھی دیکھیے نا, گورنر اگر اب تک تبدیل نہیں ہوا, یہ گورنر صاحب ایم کیو ایم کے بندے تھے, الطاف حسین صاحب نے ان سے ڈسٹنس کا اظہار کیا, اس کے باوجود تبدیل نہیں ہوا. پھر پچھلے ہفتے وفاقی حکومت کے حوالے سے یہ باتیں آ رہی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا ہے, حکومت نے کہہ دیا ہے انہیں, حکومت کی طرف سے یہ سیدھی مراد ہوتی جو آئین کا جو تقاضا ہے وہ صدر کی طرف سے کہا جاتا ہے گورنر کو کہ آپ یا استعفیٰ دے دیں یا ہم آپ کو فارغ کر دیں, کہ آئین میں موجود ہے یہ شکیں. تو اس کے تحت گورنر صاحب کو میسج دیا گیا, تو ابھی تک یہ موجود ہے, تو آپ پھر خود ہی اندازہ لگا لیں. کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کو بڑی محبت ہے, اور زرداری صاحب بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنر یہی رہیں اور ان کے معاملات بھی چلتے رہیں, پھر جب مقدمات کھلتے ہیں تو زرداری صاحب کا سر سوگ بھی آ جاتا ہے. ظاہر مفادات کو اب دیکھیں, اور یہ پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ان کے دورے, یہی بات ہے نا, ان کے دورے حکومت اب بھی انہی کی حکومت ہے سندھ میں, تو کتنا یعنی کہ ان کی یعنی کہ اتحادی رہے, حکومتی اتحادی رہے, پورے عرصہ اقتدار میں مفادات جو ہے من و سلوہ دونوں نے مل کر سمیٹا ہوا ہے نا. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پچھلے 10-12 سال سے جو کراچی کا حشر ہوا ہے یہ مفادات کی سیاست کی وجہ سے ہوا ہے. اگر پہلے دن سے ہی آپ ایک وہاں کوئی گڑبڑ ہوئی تھی, جب پہلے دن سے ہی یہ ٹھان لیا جاتا کہ یہ گڑبڑ نہیں ہونے دینی, کیونکہ یہ ملک, یہ کراچی کا جو امن ہے
یہ ملک کے امن و سلامتی کے ساتھ منسلک ہے. کراچی پورٹ جو ہے اس کی وجہ سے پوری یہاں صنعت کو استحکام ملتا ہے نا, پورے ملک کی صنعت کو. وہاں پہیہ جام ہوگا تو پورے ملک کا پہیہ جام ہوگا. وہاں کی صنعت جو ہے اس پر حرف آئے گا تو پورے ملک کی جو صنعت ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوگی. اس لیے کراچی میں امن کا کیا ہماری بنیادی ضرورت ہے, وہ اس کو ہم منی پاکستان بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسی ناطے سے کہتے ہیں نا. تو اگر پہلے دن ہی جب یہ کوئی بدامنی کا واقعہ ہوا تھا تو اس کا کھوج لگا کے اس کا بندوبست کر لیا جاتا تو یہ پر پورے نکالنے کا شاید موقع نہ ملتا. لیکن اس وقت جنہوں نے اس تنظیم کو کھڑا کیا تھا اس کے اپنے مفادات تھے, ضیاء الحق صاحب کے. تو اس کے بعد پھر اس تنظیم کو کرش کرنے کی جو بات ہوئی ان کے اپنے مفادات تھے. پھر میاں نواز شریف صاحب کے پہلے دور حکومت میں فوجی آپریشن جب ہوا تھا تو اگرچہ نام کی حکومت میاں صاحب کی تھی لیکن آپریشن کے پیچھے تو کچھ اور چیزیں کار فرما تھی نا. تو یہ جو مفادات پھر ایک دوسرے کے ساتھ کبھی چپکلش والے ہوتے ہیں, کبھی مفاہمت والے ہوتے ہیں, تو پھر اس سے گڑبڑ ہوتی ہے. پھر اس سے جو ہے نا کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بن پاتی. بالکل صحیح صاحب, وقت کی کمی ہے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بہت اہم خبر ہے, وہ بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. آج کے اندرونی صفحات میں ہے نوابت کے مقبوضہ کشمیر بھارتی ایجنٹوں کی فائرنگ, ایک اور نوجوان شہید, علی گیلانی سمیت متعدد حریت رہنما نظر بند. دارش پر گوتھم نولکھا, 3 سکھ رہنما بھی گرفتار کیے گئے ہیں. سوپور میں معراج الدین کو گولی مار دی گئی, 3 روز میں تیسرا واقعہ ہے. علی گیلانی کی اپیل پر ہڑتال اور مظاہرے, سیمینار کے انعقاد پر پابندی لگا دی. بھارت نواز بندوق بردار قتل عام کر رہے ہیں علی گیلانی. عمر عبداللہ کی قیادت میں ریاستی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مارچ, مفتی کا جو یار ہے غدار ہے کے نعرے. جموں میں مسلمانوں کا انخلاء RSS کا ایجنڈا ہے. سابق وزیر اعلیٰ گوتھم نولکھا کو بھارت مخالف بیان پر پکڑا گیا. اور پھر اسی طرح کے بیانات دیگر بھی آ رہے ہیں کہ پاکستانی پرچم لہرانے والے کشمیری لیڈروں کو گولی مار دیں. پراوین توگڑیا نے یہ ہرزہ سرائی کی ہے جس کا تعلق ہے وشوا ہندو پریشد سے. صحیح صاحب کیا کہیں اس میں دیکھیے کیا کہنے والی بات ہے. یہ جب سے یہ بی جے پی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے, مودی کا اپنا پس منظر جو ہے پرائم منسٹر صاحب کا, ان کے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے مسلمانوں کے خون سے. جب یہ چیف منسٹر تھے تو اس وقت یعنی کہ جو ہندو یہ مسلم کچھ فسادات ہوتے تھے تو اس میں یہ باقاعدہ شرکت فرمایا کرتے تھے. اسی ناطے سے امریکہ نے پابندی عائد کی تھی ان پر, ویزا جاری نہیں کرتے تھے کہ اب یہ تو فنیٹک انسان ہے تو یہاں بھی آئے گا تو گڑبڑ کرے گا. تو اب وہ پرائم منسٹر ہیں, ان سے ہم توقع کریں. ان کا تو ایجنڈا ہی پہلے دن سے ہی پاکستان کی سالمیت ختم کرنے کا ایجنڈا ہے ان کا, ٹھیک ہے نا. اس ایجنڈے پر جب وہ اقتدار میں آ گئے تو اس ایجنڈے کو پھر کیوں فروغ نہیں دیں گے, اس ایجنڈے کو پھر عملی شکل کیوں نہیں دیں گے. تو ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ وہ جنگ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ وہ پاکستان کی سلامتی ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے چاہے جو بھی حربہ جنگ ہے, جو بھی ہے, جیسے بھی ہے, ظاہر جنگ ہی ہوگا. تو یہ ساری جنونیت جو اس وقت نظر آ رہی ہے یہ پاکستان کی سالمیت ختم کرنے والی جنونیت ہے. اس کا احساس ہمیں کرنا چاہیے. ہماری کیا وہ کسی طرح کی یہ جرات کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے؟ وہ کوئی جس طرح سے انہوں نے برما کے اندر کارروائی کی ہے اور ہمیں دھمکیاں دے رہے کہ اسی طرح کی کارروائی پاکستان میں کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں, تو وہ ہمت رکھتے ہیں؟ ہم یہ اپنے تئیں یہ مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں کہ ہمارے پاس ہم ایٹمی قوت ہے اور وہ جرات نہیں کرے گا. اب تک اس نے جرات نہیں کی تو آئندہ بھی نہیں. میرا خیال ہے ہمیں سوچ سے ہمیں جو عملیت پسندی جو ہے نا, پریگمیٹزم جو ہے, اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اب حالات کا جو تقاضا ہے یہ ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے تیاری کرنے کا تقاضا ہے. پراکسی تو وہ بہت بڑا چکا ہے پاکستان کے. جی بالکل, وہ بالکل اس وقت تلا بیٹھا ہے انڈیا. جس طرح وہ للکار رہا ہے ہر فورم پہ, ہماری ہر پالیسیوں کو چیلنج کر رہا ہے. اقتصادی راہداری کو سیبوٹاج کرنے کے لیے وہ انتہا درجے تک اس نے اپنی سازشوں کی جال پھیلائے ہوئے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ منصوبہ اگر چل پڑا, یہ کامیاب ہو گیا تو پھر پاکستان کی ترقی کوئی نہیں روک سکتا. پھر اس کے آگے شاید یہ بند نہیں باندھ سکے گا. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس منصوبے کے آغاز سے پہلے ہی اسے سیبوٹاج کر دیا جائے. ہمیں ظاہر ہے اپنی سلامتی کا سوچتے ہیں. اس وقت ملک کا جو صورتحال ہے, جو اس وقت ملک کے مفادات کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ملک کی سلامتی کی فکر کی جائے. اس وقت جو طاغوتی طاقتیں لٹھ لے کر ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, ادھر انڈیا شروع ہوتا ہے, ادھر سے امریکہ شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان سب
का तोड़ सबका बंदोबस्त हमें करके रखना चाहिए। मुल्क की सलामती है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ये धरती है, ये खिता है, तो सबके मुफादात इसके साथ जुड़े एक हुए तो हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक अहमियत है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है, क्यों नहीं, दूसरी हम एटमी क़ुव्वत है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारे लिए ब्लेसिंग भी है और हमारे दुश्मनों को ये चीज़ खटकती है। लेसन भी है दुश्मन के लिए। जी हाँ सर, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत मेहरबानी खुलकर गुफ्तगू फरमाई आपने। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले नशिस्त में भी आपसे मुलाकात होगी। आखिर में फरमान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहूँगा। बहरी जहाज़ दिलावर के इफ्तिताह पर 23 जून 1948 को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने में आप में हर एक को अपनी जगह इंतहाई अहम किरदार अदा करना है। इसके लिए आपका नारा होना चाहिए ईमान, नज़्म और इत्तेहाद। आप अपनी तादाद कम होने पर ना जाइए। आपको ये कमी हिम्मत, इस्तक़लाल और बेलोस फ़र्ज शनासी से पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि असल चीज़ ज़िंदगी नहीं बल्कि हिम्मत, सब्र व तहम्मुल और अज़्म समीम जैसे औसाफ हैं जो ज़िंदगी को सही तौर पर ज़िंदगी बना देते हैं। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। बिलखुसूस हमारे हुक्मरानों को ज़रूर गौर करना चाहिए। आज जिन चैलेंजेस का हम शिकार हैं उसमें बुज़दिली की हरगिज़ गुंजाइश नहीं है, और हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी पाकिस्तान का दुश्मन है, जो भी हमारे सफ़ों में मौजूद हैं, मीर जाफ़र और मीर सादिक, उनका तोड़ ज़रूर करना चाहिए और अपने दुश्मनों को दो टोक अल्फाज में वाज़ेह पैगाम देना चाहिए। मुल्क की सलामती अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और इत्तेहाद हम सब की इस वक्त अहम ज़रूरत भी है। शाह रहमान को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।